बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो चुकी है और जिसको इक़्तिदार में लाने की कोशिश की जा रही है उसके पास वोट नहीं है और जिनको इक़्तिदार से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है उनको इजाज़त नहीं है। इमरान खान साहब के खिलाफ एक खबर बाकायदा तौर पे फैला दी गई है और लिख के फैला दी गई है और बहुत मुस्तनद किस्म के सहाफ़ी जो हैं वो ये खबर दे रहे हैं कि इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई जाएगी और साइफर के मुकदमे में उनको सज़ा हो जाएगी। 7 साल से 14 साल तक के दरमियान सज़ा होगी और इसमें किसी किस्म का कोई रियायत नहीं की जाएगी और बाकायदा तौर पे ये भी बताया जा रहा है कि फ़लाँ महीने उनको सज़ा सुना दी जाएगी। ये इतने अच्छे तरीके से ये खबर दी गई है और उनको इतना यकीन दिला दिया गया है कि ये होना ही है। लिहाजा जर्नलिस्ट जिनके पास खबर आती है तो वो एज लेते हैं जी, उनको वो कहते हैं कि हमें एज हासिल होना चाहिए, वो खबर ब्रेक करते हैं। कल को अगर ये हो गया तो वो कहेंगे ये देखिए ना हमने खबर दे दी थी। लेकिन इस वक्त जो है एक काउंटर नैरेटिव आ जाता है, वो कहते हैं भाई आपको कैसे पता चला। इसका मतलब है कि केस के पल्ले कुछ नहीं है और ये सिर्फ फैसला हो चुका है और फैसले के तहत अदलिया पे दबाव है और अदलिया ने हर सूरत में ये सज़ा सुनानी है। अब दूसरी जानिब जो इमरान खान साहब के वकला हैं वो ये कहते हैं, सलमान सफदर साहब वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ज़मानत पर रिहा हो रहे हैं। आप सज़ा तो बहुत दूर की बात है, वो रिहा हो रहे हैं और इस जो साइफर का केस है ये है ही नहीं कुछ। और वाक़तन ये भी बात सही है कि साइफर के मुकदमे में कुछ भी नहीं है और सिवाय इसके कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है और कुछ नहीं है। एक साइफर आया और उस साइफर का जो है उसमें धमकियां दी गई। उन धमकियों के बारे में वज़ीर आज़म, उस वक्त के वज़ीर आज़म ने आगाह किया अपनी इस्टेब्लिशमेंट को, अपनी फ़ौजी क़यादत को आगाह किया। उसके बाद पाक बहरिया, पाक फ़िज़ाइया, तमाम सरबराहान जितनी भी मिलिट्री लीडरशिप थी और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, चेयरमैन सेनेट को, स्पीकर कौमी असम्बली को, काबीना को, पार्लिमान को, अपोजिशन को, सबको आगाह किया कि जनाब ये कुछ हो रहा है। हमारे ज़ाती इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन ये किसी मुल्क को हक नहीं पहुंचता कि वो बाहर से आके ये काम करे और हमारी हुकूमतें चेंज करवाए। लेकिन जाहिर है इमरान खान साहब को बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा था कि ये बहुत ही ख़तरनाक वो जगह पे हाथ डाल रहे हैं क्योंकि उसके पीछे एक साहब बैठे थे जो ये सारा काम कर रहे थे। तो उन्हीं साहब को सबसे ज़्यादा ख़तरा था, तो लिहाजा उन्हीं साहब को जो ख़तरा था उन्होंने फिर ये सारा गेम शेम खेली की और वो गेम इस तरीके से खेली कि आज सारों को पता चल गया कि असल में मसला क्या था। लेकिन अब मैं ज़रा आपको सुनवाता हूँ सलमान सफदर साहब को कि वो कितने वो मुस्तनद तरीके से बता रहे हैं और कॉन्फिडेंट, बहुत पुरएतमाद तरीके से बता रहे हैं कि ज़मानत होने से कोई नहीं रोक सकता और इमरान खान साहब को आज ही ज़मानत मिलनी चाहिए थी, यानी कि कल जो दिन गुजर गया वो कह रहे हैं कि आज ही ज़मानत मिलनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि हेयरिंग आगे चली गई है, जुमेरात तक चली गई है, इसलिए जुमेरात को ये फैसला हो जाएगा। और उसके बाद एक और बात भी आपको, और वो है जेल के अंदर इमरान खान साहब किस हालत में है एक्चुअल, और क्या वो परेशान है, क्या वो उनको तकलीफ है, क्या उनको कोई बीमारी लाहक है, वो भी सारी सूरत हाल वो भी आपको सुनवाएंगे। और एग्जैक्ट क्योंकि आप ज़रा सुनिए और फिर खुद एग्जामिन भी करें। तो सबसे पहले सलमान सफदर साहब को सुन लें, उसके बाद फिर अगली बात करते हैं। क्या आप लोगों को जमानत मिल सकती है जुमेरात के दिन? नथिंग शॉर्ट ऑफ 100%। थैंक यू वेरी मच। कहीं पर भी कोई रुकावट या कोई दिक्कत एक्सपीरियंस नहीं की। मैं केस के मैरिट्स के ऊपर बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मामला बिल्कुल स्ट्रिक्टली स्पीकिंग सब जुडिस है और इसकी मज़ीद समाअत पार्ट हर्ड होंगे। अब थर्सडे के लिए ये प्रोसीडिंग्स एडजर्न हो गई है। थर्सडे को यहीं से रिज्यूम किया जाएगा दोपहर 2 बजे और जमानत पर आर्गुमेंट्स होंगे। सो आज की हियरिंग में हम बहुत सेटिस्फाइड हैं कि जो पॉइंट्स हमने आज रेज करने थे वो सेटिस्फैक्टरीली हम करने में कामयाब हो। सलमान साहब, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एक बड़ा स्ट्रिक्ट कानून है और ये बड़ा पुराना कानून है, जैसे आपने अपने दलाइल में भी कहा। आप कितना उम्मीद है कि ये जमानत आसानी से आपको मिल जाएगी क्योंकि कानून बड़ा स्ट्रिक्ट है? देखिए, जिस केस में 3 प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट हुए हों, इसका मतलब यही है कि बहुत कुछ संभालने की जरूरत है। जिस केस को ओपनली ना ट्राई किया जा रहा हो और जेल के अंदर जो उसका सीक्रेट प्रोसीडिंग्स चल रही हो, ये बेस्ट इंडिकेटर्स हैं कि इसके केस खोखला है। जिस केस में रिमांड ना दिया जाए, इससे पहले कभी कोई प्राइम मिनिस्टर, कभी कोई फॉरेन मिनिस्टर, ये फॉरेन क्वालिफाइड सीजन्ड एक्सपीरियंस्ड फॉरेन मिनिस्टर है,
پاکستان کے شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف میرا اشارہ ہے، تو اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں. اور سارے کا سارا جو قانون ہے وہ ہے اینمی اسٹیٹ کے ساتھ تعاون کرنے کو. یہاں پر یہ قانون جو ہے دشمن ملک کے لیے اس کو ریزرو کیا گیا ہے، آرم فورسز کی پروسیکیوشن کے لیے، مگر یہاں پر اس کو پولیٹیکل اینمیز اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور ایک سیاسی انتقام دیا جا رہا ہے، جو کہ بڑی واضح اور یہ بات اب سب پہ یہاں ہے کہ اب تک تقریباً خان صاحب کے اوپر 40 سے زیادہ مقدمے، ہر ایف آئی آر میں ان کی ضمانت مل چکی ہے. سر ہائی کورٹ اور لوور کورٹ کی اگر بات کیجیے، کیا اس سے قبل بھی نظیر ہوں گی شاید کہ دونوں جگہ ایک ساتھ کیس چل رہا ہے، تو لوور کورٹ کو تھوڑا صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس میں قانون کیا کرنا چاہیے؟ آج جب یہ قانون پڑھا ہے، دیکھیں صبر کا مظاہرہ تب ہو جاتا ہے جب ایک ضمانت پر فیصلہ ہو جاتا ہے تو کافی حد تک غبارے میں سے ہوا نکل جاتی ہے، کیس کی بیک بون ٹوٹ جاتی ہے. تو ہمارا پورا فوکس اس ضمانت پر ہے اور اپنی ضمانت چونکہ سننا آئیڈیلی اس کا فیصلہ آج ہی آ جاتا تو بہت ہی مناسب ہوتا کہ پرائم منسٹر کی ڈیٹینشن پہ اور فورن منسٹر کی ڈیٹینشن پہ عدالت اپنا فیصلہ آج ہی سناتی ہے. مگر اب ہم جج صاحب نے اگر آج مناسب سمجھا کہ آج اتنے ہی آرگومنٹس کافی ہیں، چونکہ وہ صبح میں 9 بجے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، 4 بجے تک کیس سننا ایگزاسٹ ہونا ایک نیچرل فینومینا ہے. مگر بہتر تھا کہ تسلسل کے ساتھ ہم کل صبح سے شروع کرتے، مگر کوئی بات نہیں، ہم کل کی بجائے جیسے جج صاحب نے حکم فرمایا کہ آپ جمعرات کو اپنے آرگومنٹس کمپلیٹ کریں، ہمیں زیادہ دیر نہیں لگے گی، ودن 30 منٹس ہم اپنے سبمیشنز کمپلیٹ کریں گے. سم آپ کر کے آپ اپنا سوال پوچھیں. جی سلمان صفدر صاحب، آپ ٹیم کے ہیڈ ہیں اور عمران خان صاحب کی 9 کیسز میں ضمانتیں ہو چکی ہیں. 2 کیسز ایسے ہیں نیب کے توشہ خانہ اور جو اقادر ٹرسٹ کیس ہے، اس میں ضمانت 10 اگست سے خارج ہونے کے بعد ابھی کچھ پچھلے دنوں میں اپلائی کی گئی. اتنا عرصہ درخواست اپلائی ضمانت نہ کرنے کے پیچھے کیا حکمت عملی؟ اس کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے کیونکہ سائفر میں اگر ضمانت دیر سے ملتی ہے یا نہیں ملتی تو ان کیسز میں گرفتاری کا خدشہ بھرپور ہے اس وقت. دیکھیے وہ کیسز جو 2 کیسز ہیں وہ میں ہینڈل نہیں کر رہا. میرے لیے ہیومنلی پاسبل بھی نہیں ہے کہ میں اتنے سارے مقدمات میں اکیلا پیش ہوں. لاہور بھی کیسز ہیں، مختلف شہروں میں بھی ہیں، اسلام آباد میں بھی کمبار لگا ہوا ہے کیسز کا. ان کیسز میں مجھے یہ پتا ہے کہ آج نوٹسز ہو گئے ہیں کیسز میں، اور چونکہ ایک فیصلہ آ گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہی فیصلہ فالو ہوگا ان کیسز میں بھی. پہلے فائل ہو جاتی تو مناسب تھا، بہتر تھا، مگر ابھی بھی وہ آ گئی ہیں تو ان پہ نوٹسز چونکہ ہو چکے ہیں، وہ کیسز بھی میرٹس پر ہی ڈیسائیڈ ہوں گے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد بہتری کی طرف چیزیں جا رہی ہیں. یہ 9 مقدمات جو بحال ہوئے ہیں ان کی عبوری ضمانتیں، یہ بڑا خوشائن بات ہے. اس سے ان کی ڈیٹینشن اور کنفائنمنٹ سبسٹینشلی کم ہوئی اور کٹے ہوئے. تھینک یو. سلمان، یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے آج کی کارروائی کو ایکسیپٹ نہیں کیا، دستخط نہیں کیے، اس کی کیا قانونی وجوہات ہیں؟ دیکھیں وہ جب معاملہ جیل ٹرائل، خان صاحب ایک چیز چاہتے ہیں جو کہ جائز بات ہے، ٹرائل ریگولر کورٹ میں ہو، اوپن کورٹ میں ہو، جیل میں نہ ہو. فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ سنانے والی ہے اس پر، تو تب تک جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ نہ دے دے تب تک جلد بازی میں آگے بڑھنا میرا خیال ہے وہ مناسب. یہ تھے سلمان صفدر صاحب جو پورے اعتماد کے ساتھ بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی سائفر کے مقدمے میں ضمانت ہونی ہی ہونی ہے، اور وہ اس لیے بھی کہ نہ ہی ان کا کوئی ریمانڈ ہوا، اور یہ پہلا مقدمہ ہے کہ جس میں کوئی فزیکل ریمانڈ نہیں دیا گیا، اور دوسرا یہ کہ 3 پروسیکیوٹر جو ہیں وہ گورنمنٹ نے ہائر کیے ہوئے ہیں اس مقدمے کے لیے. اور پھر یہ کہ اتنا ہی سادہ کیس ہوتا تو پھر یہ 3 جو ہیں پروسیکیوٹر لگانے کی کیا ضرورت تھی، اور پھر اگلا یہ کہ اس کو پھر بند کمرے میں کرنے کی کیا ضرورت تھی. اگر یہ کیس اتنا ہی سٹرونگ تھا تو پھر اوپن کورٹ میں کرتے. تو یہ ساری باتیں. اب آتے ہیں علیمہ خان جو کہ عمران خان صاحب کی بہن ہے، ان کی ذرا گفتگو سنیے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں. ایک لفظ پہ ذرا غور کیجیے گا، پھر آپ سے بات کرتے ہیں. اگر میں ایک چیز کہہ سکوں جو یہاں مجھے بھی نہیں لگتا اچھا کہنا، مجھے تو ان کی شکل نورانی ماشاءاللہ لگ رہی تھی. 4 دفعہ قرآن شریف ختم کر چکے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں اتنی نالج گین کر رہا ہوں، میں کتابیں بہت پڑھ رہے ہیں اور وہ اور کتابیں ڈسکس کر رہے تو وہ اور. لیکن میم یہ تضاد کیوں ہے؟ وکلا میں بھی پی ٹی آئی کے وکلا کے اندر کچھ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طبیعت بڑی خراب ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ تضاد کیوں ہے آپ لوگوں کے درمیان؟ کوئی تضاد نہیں ہے. ایک سیکنڈ، پتہ ہے کیا فرق ہے؟
ہم وزن کو وہ وزن کو ہیلدی سمجھتے ہیں, ہم وزن کو ہیلدی سمجھتے ہیں. علیمہ خانم صاحبہ, عطا تارڑ نے بیان دیا ہے کہ خان صاحب معافیا مانگ رہے ہیں, اور آج کے سلمان صفدر صاحب کے بیان کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ خان صاحب ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں. کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں یہ جو ہائیبریڈ وارفیئر ہے نا, آپ اس کے بارے میں ذرا پڑھ لیں. یہ بیچارے تب سے یہ ہائیبریڈ وارفیئر چلا رہے ہیں, آج کمزور ہو گئے, آج آپ میں کہہ رہی ہوں فیٹ پر آپ کہہ رہے ہیں کمزور. ہاں یہ لگے ہوئے نا آپ سارے. بلڈ پریشر تو انہوں نے کہا غصہ چڑھ گیا, آپ نے اس کو کیا کہا بلڈ پریشر. انہوں نے کہا میرا مطلب تھا کہ غصہ چڑھ گیا. اور آپ یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ لوگ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, ٹوٹ رہے ہیں, آپ یقین کریں جس انسان کو واک چلنے نہ دیا جائے, جو ہر قیدی جیل میں, آپ جا کر پوچھیں اڈیالہ جیل میں ہر قیدی کو اجازت ہے, اور یہ انٹرنیشنل لا کے مطابق ہر ایک کو ورزش کی اجازت ہے, آپ کو پتا نا. تو اگر ان کا خیال تھا کہ وہ بھی بند کر کے توڑ دیں گے, آپ میرے خیال میں کہہ رہی ہوں ان کو کہ تھک جائیں, آپ بس کر دیں, انہوں نے نہیں ٹوٹنا. آپ جتنی مرضی ان کے اوپر کہانیاں نکال دیں. اللہ یہ علیمہ خان تھیں, وہ کہہ رہی تھیں کہ عمران خان سے نہیں ٹوٹنا, یہ ہائیبریڈ جنگ ہے, یہ چل رہی ہے, اور ہائیبریڈ جنگ میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, اور یہ پروپیگنڈا جو ہے صبح شام جاری ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کچھ اور باتیں بھی بتائیں. انہوں نے کہا کہ جناب وہ اپنے جیل میں وہ بالکل مطمئن ہیں, اور وہ مقدمات سے بھی خوفزدہ نہیں ہیں, وہ فری اینڈ فیئر ٹرائل چاہتے ہیں, اور وہ کمپرومائز نہیں کریں گے, یہ جتنا مرضی زور لگا لیں. تو یہ جو سائفر کا معاملہ ہے اب یہ ہائی کورٹ میں بھی چل رہا ہے, اور یہ ٹرائل کورٹ میں بھی چل رہا ہے. یہ تو تھے عمران خان صاحب کا سائفر کا معاملہ. اور دوسرے معاملے جو اس میں اب ضمانت ہونی ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے, تو سلمان صفدر صاحب کا خیال ہے کہ یہ ضمانت جو ہے وہ ہر صورت میں اگلے ہفتے ہو جائے گی, کیونکہ جمعرات انہوں نے کہا کہ مجھے 30 منٹ چاہیے. اس کے بعد پروسیکیوٹرز کی باری ہے, 3 پروسیکیوٹرز ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا ٹائم لیتے ہیں, لیکن ان کے خیال میں کہ اگلے ہفتے جو ہے یہ ضمانت ہو جائے گی. کسی بھی صورت میں اس سے آگے کیس نہیں جا سکتا. اور مزید جو 2 مقدمات میں جس میں ان کی ضمانتیں کینسل کی گئی ہیں, توشہ خانہ اور آئی تھنک القادر ٹرسٹ, اس میں بھی ضمانتیں بحال ہو جائیں گی, کیونکہ آلریڈی 9 مقدمات میں ضمانتیں بحال ہو چکی ہیں. تو یہ ایک دلچسپ قسم کا کھیل چل رہا ہے, چوہے بلی کا کھیل ہے. اور اس میں خاص طور پہ یہ جس طریقے سے اس کو پرسو کیا جا رہا ہے, اور کیئر ٹیکر سیٹ بھی پرسو کر رہی ہے, یہ تو اپنی جگہ پہ. لیکن ایک خبر میں آپ سے شیئر کروں گا کہ اسرائیل کی جارحیت, اسرائیل کا ظلم و جبر وہ چل رہا ہے, حماس کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے, جنگ چل رہی ہے, اور پوری دنیا سعودی عرب ہو اور دیگر ممالک ہوں, وہ سب کے سب سخت ترین بیانات کر رہے ہیں. ترکی خاص طور پہ طیب اردوان وہ بڑے ایکٹیو ہیں, ایران کے ساتھ بڑے ایکٹیو ہیں, محمد بن سلمان ایکٹیو ہو چکے ہیں, سلامتی کونسل میں معاملہ جا چکا ہے. لیکن پاکستان کی حکومت جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی ابھی تک پوزیشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور کیوں پوزیشن نہیں لے رہی, کیوں واضح موقف اختیار نہیں کر رہی, کیوں آگے فرنٹ فٹ پہ آ کے نہیں کھیل رہی, آخر وجہ کیا ہے اور مجبوریاں کیا ہیں, یہ مجبوریوں کا ابھی تک پتہ نہیں چل رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باجوہ صاحب جو کچھ کہتے ہوتے تھے وہ دال میں کالا نہیں تھا, بلکہ دال کافی زیادہ کالی تھی, اور وہ مجبوریاں ابھی تک چل رہی ہیں. اور کاکڑ حکومت بھی انہی مجبوریوں کے جو ہے شکنجے میں جکڑی ہوئی ہے, کیونکہ دفتر خارجہ کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ انتہائی کمزور ترین سٹیٹمنٹ ہے, جبکہ ہم تقریروں میں تو بہت کچھ کہتے ہیں لیکن عملاً کچھ نہیں کرتے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.